अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं वो एक शायर हैं और पाकिस्तान के अच्छे शोरा में उनका शुमार किया जाता है। 13 बरस की उम्र से ही उनकी शायरी मुख्तलिफ जराइद में छपना शुरू हो गई थी। 67 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ हैं। उर्दू और पंजाबी में उन्होंने बहुत काम तख्लीक किया और इसके साथ साथ उन्होंने साइकोलॉजी और फ़िलासफ़ी में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। इन सब के साथ साथ उन्होंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी हासिल की। बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्होंने ट्रेन भी किए और एक नन्ही सी जान इतने सारे काम वो कैसे कर लेते हैं और उस पर रिसेंटली उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं फरहत अब्बास शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये तो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है और चूँकि मेरा पेशा भी यही रहा है ज़िंदगी भर, रेडियो और टीवी, तो जब भी कहीं से कोई बुलाता है तो मुझे वो लगता है कि मेरे कुलीग्स और मेरे समझें कि हम पेशा लोग, दोस्त अहबाब, उनकी तरफ से बुलावा है तो मैं खुश हो जाता हूँ। माशाल्लाह, और हम लोग भी आज खुश हो गए हैं। अच्छा फरहत अब्बास साहब, 15 नवंबर 1964 को झंग में आप पैदा हुए। सबसे पहले तो ये बताएं कि झंग से लाहौर तक का जो सफ़र था वो कैसा था और इन दोनों शहरों में से कौन सा शहर आपके दिल के ज़्यादा करीब है, और इसके साथ साथ आप बचपन में मतलब आपका मिजाज कैसा था? गुस्सीली तबीयत के मालिक थे या बहुत ज़्यादा हसास तबीयत के मालिक थे? हसास तो था लेकिन गुस्सीला नहीं, शरारती बहुत था मैं। यानी आर्टिस्ट था ना। हाँ जी। तो कभी कॉमेडी कर लेनी बचपन में, कभी नकलें उतारनी, लोगों की नकलें। हाँ, नकलें उतारनी, तकरीरें करनी, अच्छा, ड्रामों में हिस्सा लेना, तो इस तरह का बच्चा बचपन से थे। हाँ जी जी। मकसद है अगर स्कूल में भी कोई वैरायटी प्रोग्राम होगा तो कोई ना कोई एक्टिंग वाला उसमें से चुन लेना, कोई इस तरह का जी। या फिर हम खुद बच्चे मिल के कोई ड्रामा बना लेते थे। अरे वाह, बचपन से क्रिएटिविटी है आप में तो। अच्छा, आपने खुद क्योंकि माना, अक्सर लोग नहीं मानते, वो कहते हैं बस जी हम नॉर्मल रूटीन की जो शरारतें होती थी वो करते थे। नहीं 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 नहीं, मैं तो हम शरारतें अभी तक जारी है मेरी तो। वैसे बहुत सारे लोगों को ये गिला है और आपकी शरारतें बहुत मशहूर भी हैं। अच्छा, तो सर कोई ऐसी शरारत बचपन की या जवानी की भी आपकी आप शेयर करना चाहें जो आपको याद रह गई हो? असल में बेतहाशा शरारतें हैं, या रोज़ होती हैं, रोज़ करते हैं हम। और ख़ास तौर पे ये जो शायर लोग हैं ये भी बड़े बज़ला संज होते हैं, मसलन कि वो जुमलेबाज होते हैं। फिर मेरा मौसीकी से रहा है ताल्लुक़ हमेशा, और 20-25 साल तो रोज़ उठना बैठना रहा है मौसीकारों के साथ। के बारे में मैंने सुना है कि वो बड़े जुमलेबाज थे, बड़े जी, और कमाल के जुमले बोलते थे। तो मैं तो बल्कि कहता होता हूँ कि कोई बात नहीं, बंदा ज़ाया कर देना चाहिए, जुमला ज़ाया नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो सर ये बताएं कि झंग में पैदाइश हुई तो आप लोग लाहौर कब शिफ्ट हुए और कौन सा शहर ज़्यादा प्यारा लगता है? वहाँ पे मैं MSc साइकोलॉजी करने के बाद झंग से मैंने की, फिर मैं लाहौर आया पढ़ने के लिए। और ये बड़ा अच्छा, पहली दफ़ा किसी ने ये पूछा है कि झंग और लाहौर में से कौन सा अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो ना तो इंसान अपने वतन को भूल सकता है जहाँ पैदा हुआ हो, जहाँ बचपन गुजरा हो, ना उसकी मोहब्बत कभी कम होती है। और जिस शहर ने आपको गोद लिया हो, सीने से लगाया हो, मोहब्बत दी हो, प्यार दी हो, तो उसके भी एहसानात बंदा नहीं उतार सकता। तो मेरे लिए तो दोनों आँखों की तरह दोनों शहर। अच्छा, दोनों आँखों की तरह। ज़बरदस्त, कोई एक भी कम नहीं है? नहीं, कोई भी कम नहीं। वहाँ मेरे माँ बाप की कब्रें हैं। अच्छा, तो और यहाँ पे अब मैं हूँ फैमिली के साथ माशाल्लाह। सर, माँ बाप में से ज़्यादा प्यार किसने किया? प्यार तो दोनों ने बहुत किया है, और डांट डपट अगर कभी हुई छोटी मोटी, बहुत कम हुई मेरी। अच्छा। वो वालदा की तरफ से, वाला अब्बा जी ने तो कहा जो ये करता है ना इसको करने दो, सपोर्ट ही किया। अच्छा, अमूमन बच्चे जो होते हैं, बेटे खास तौर पर, वो माँ के लाडले होते हैं, लेकिन आपको अम्मा से डांट पड़ी? यानी ज़्यादा उधर से पड़ती थी, एक यानी बचपन में कुट भी पड़ जाती थी छोटी। वाले साहब ने सिर्फ एक दफ़ा किसी बात पे जो उनको गुस्सा आया तो मैं एक थप्पड़ याद है ज़िंदगी में, जब वो भी था छोटा सा, कोई यही कोई बदतमीजी किसी के साथ कर दी होगी, शरारत कर दी होगी, बहुत छोटा था, मुझे याद नहीं, लेकिन वो थप्पड़ आज तक याद। हाँ, वो प्यार से याद है। ओह अच्छा, जबरदस्त। कि वो जैसे कोई सौगात नहीं होती कोई, वो उस तरह का।
تو پھر اسکول میں کس قسم کے بچے تھے, پڑھائی میں کیسے تھے؟ ڈگریز تو آپ نے اتنی ساری حاصل کر اچھا, پڑھائی میں میں بہت لائق بچوں میں کبھی نہیں آیا, پڑھاکو جو ہوتے ہیں پڑھاکو بچوں میں, لیکن کبھی پتہ نہیں کیوں ٹیچرز نے مجھے کبھی نہ نالائق سمجھا اور نہ غیر ذمہ دار سمجھا. یہ میرا ٹیچرز کے ساتھ ایک تو مؤدب بڑا, میری جو سب سے مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ میں ٹیچروں کا بڑا باادب رہا ہوں ہمیشہ, حالانکہ شرارتیں ان کے ساتھ بھی کر لیتا تھا, وہ برا نہیں, وہ بری نہیں لگتی ہیں اگر بچہ یا کوئی بھی انسان اپنا کام کر رہا ہو تو مارجن مل جاتا ہے, اور اگر اس میں یعنی کہ بدتمیزی نہ ہو اس شرارت میں. تو میں لائق پڑھاکو کبھی نہیں تھا, لیکن ٹیچر مجھے پتہ نہیں کیوں لائق ہی سمجھتے تھے. نہیں, جب آپ سارا کام ٹائم پہ کرتے تھے اور اتنے سبمسو بھی تھے تو انہوں نے آپ کو لائق ہی سمجھنا تھا. نہیں, کام والا ہوم ورک والا بھی کام نہیں, یہ پتہ نہیں کوئی اور ہی کوئی چیز ہے کہ مثلا شاید میں سوال جواب کرتا تھا, چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتا تھا, اور جب یعنی کہ ہر چیز میں پارٹیسپیٹ آگے ہو کے کر لیتا, پرو ایکٹیو تھا. مثلا انہوں نے کہا جی کسی نے کہ جی آج سارے لوگ جو ہے نا اتنے بجے تک بیٹھ کے یہ یاد کریں گے, تو شاید لوگوں کے اگر باقی بچے جو ہے وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ 2 گھنٹے بیٹھنا ہے, تو میں نہیں ہوتا, میں ٹیچر نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے شاید ان وجہ پہ. اچھا, تو آپ نے پہلے سائیکالوجی میں ایم ایس سی کی اور اس کے بعد پھر آپ نے فلاسفی میں بھی کی. تو فلاسفی میں سر مطلب یہ کس طرح سے, آپ کسی اور ڈگری میں بھی کر سکتے تھے, لیکن ایک طرف شاعری ہے, دوسری طرف سائیکالوجی ہے, پھر فلاسفی ہے, اس میں کیسے آنا ہوا, یہ کرنے کا کیوں سوچا فلاسفی پڑھنے کا, اور اس میں آپ کے فیوریٹ ٹیچر کون تھے, کس نے آپ کو زیادہ انسپائر کیا؟ یہ فلاسفی سائیکالوجی نا میرے ایف اے میں بھی یہی کمبینیشن تھا, ساتھ میں فزیکل ایجوکیشن. بی اے میں پھر جب اور سبجیکٹ کم ہوئے تو یہ 2 رہ گئے, سائیکالوجی فلاسفی. وہاں فیاض حبیب شاہ صاحب اللہ ان کو زندگی دے صحت سلامتی, وہ میرے فیورٹ رہے. اور یہاں پہ سارے ٹیچر پنجاب یونیورسٹی میں گل صاحب اور اسی شاہد گل صاحب, پھر ساجد علی صاحب اور عبدالرزاق صاحب, ابصار صاحب, نعیم صاحب, سارے بڑے, حفیظ صاحب, سب اتنے نفیس اور پیارے ٹیچرز مجھے ملے. وہاں پہ جنگ میں سمیع اللہ قریشی صاحب تھے, حسن محمود صاحب تھے, ایک میرے فزیکل ایجوکیشن کے ڈائریکٹر صاحب شفیق صاحب, اور بڑے مجھے اچھے. کہا جاتا ہے نا کہ استاد کی جو شخصیت ہوتی ہے, اس کی جو تربیت کا انداز ہوتا ہے, اس کا بہت اثر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. جی جی, میں نے تو اپنے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ٹیچرز اچھے ملے. شریف صاحب تھے میرے پرائمری کے, وہ اس وقت پرائمری اسکول میں کسی ایم اے کر کے اکنامکس کے بندے کا آ کے لگنا, وہ بھی ہمیں بڑا. ایک ماسٹر الیاس تھے, ان کے ساتھ ہم شرارتیں کرتے ہوتے, ان کے نام رکھنے, بخشتے کسی کو نہیں تھے. ہاں, لیکن شریف صاحب جو ہے ذرا سخت تھے, لیکن بڑے لائق اور نفیس اور پیار والے بہت. اور غزالی میرا جو مڈل اسکول تھا اس میں صدیق ساجد صاحب اور محمد علی صاحب مجھے یاد ہیں. تقریباً سارے ہی ٹیچرز ان کو یاد ہیں ابھی تک. اچھا سر, یہ بتائیں کہ کیا چیز کھانے میں کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ اکثر ہوتا ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تب تو بہت نخرے ہوتے ہیں, بہت ٹینٹرمز ہوتے ہیں, بھئی ہم نے فلاں چیز نہیں کھانی, فلاں نہیں کھانی. اس پہ اکثر بچوں کو بچپن میں ہم سنتے ہیں مار بھی پڑ جاتی ہے کہ بھئی اماں ابا کہتے ہیں ہر چیز کھانے کی عادت ہونی چاہیے. تو آپ اس طرح کے نخریلے بچے تھے یا نہیں؟ مجھے نا جو چیزیں پسند تھی ظاہر سب کو ہوتی ہے. مثلا میں مجھے جو بند گوبھی ہے اور مچھلی, اچھا ہاں, اس طرح کی گوشت خور بھی میں کافی تھا, کیونکہ اس وقت چونکہ ایکسرسائز کرتا تھا, تو وہ کنالیوں میں گوشت, توبہ 10-12 گھنٹے ورزش کرنی, ایکسرسائز بہت زیادہ ہے, یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اور ابھی جو ہے وہ جتنی سادہ, صحت دیکھ کے تو بالکل بھی نہیں لگ رہا. مجھے بھی نہیں لگتا, دیکھنے والوں کو بھی نہیں لگ رہا آپ کی صحت دیکھ کے. یہ تو ہے. میں ذرا بیمار شمار رہا ہوں درمیان. وہ 2 تھے نا, ایک ہاتھی کا بچہ اور ایک چوہے کا بچہ, دوست تھے. تو چوہے کے بچے نے ہاتھی کے بچے سے پوچھا یار تمہاری عمر کتنی ہے؟ وہ ہاتھی کا کہتا ہے 6 مہینے. اس نے چوہے کے بچے سے پوچھا تمہاری کتنی ہے؟ تو وہ کہتا ہے یار ہے تو میری بھی 6 مہینے, پر میں ذرا بیمار شمار رہتا ہوں. تو صرف کھانے وانے کا ہی شوق ہے یا پکانے شکانے کا بھی شوق ہے؟ کھانے وانے کا شوق نہیں ہے, لیکن مقصد ہے کہ جو آپ نے پوچھا نا پسند کیا ہے, اس میں بتا دیا. اور میرا ٹیسٹ جو ہے نا, میں نے دنیا کے میں جس ملک میں گیا ہوں, میں کوئی 2-3 درجن ملکوں میں گیا ہوں, اور میں نے وہاں کا کھانا پریفر کیا اور اپنا ٹیسٹ ڈیولپ کیا. خاص طور پہ یہ آپ سنگاپور چلے جائیں, تھائی لینڈ, ملائیشیا, انڈونیشیا, ان ملکوں کے کھانے, وہ ان کے سمندر کی اس میں اچھان,
اور جب وہ لوگ میرے جو کلیگ تھے، ہم انڈونیشیا گئے، بالی کا جزیرہ اتنا مشہور اور وہ بڑا مہنگا جزیرہ ہے، وہاں صرف ملینئرز جاتے ہیں، تو ورلڈ بینک کا کوئی پروجیکٹ تھا جس پہ میں تھا گیا ہوا، پوری ہمارے ادارہ گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ لوگوں سے کھایا ہی نہیں گیا، اور وہ مجھے دیکھ دیکھ کے حسرت کرتے تھے کہ یار یہ اتنے مزے سے کھا رہے ہیں ان کی چیزیں، تو میں نے ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا اپنا، میں نے کہا بھائی یہاں کیا فائدہ کہ میں ادھر آ کے بھی پاکستانی کھانے تلاش کرتا پھروں، تو ان کے کلچر کا پتہ چلنا چاہیے، کھانے سے، ملنے سے، بیٹھنے اٹھنے سے۔ اچھا زبردست، لیکن اچھا میں تو جب بھی کبھی باہر جاتی ہوں مجھے تو پاکستانی کھانے ہی کی یاد آتی ہے، اور بالکل پیور دیسی فوڈ جو ہے وہی میں پریفر کرتی ہوں۔ اچھا سر، 13 برس کی عمر سے تو آپ باقاعدہ مختلف جرائد میں آپ کی شاعری وغیرہ شروع ہو گیا تھا، میں چھپنا رنگ خیال اور نئی صدی نام تھا میرے خیال میں، اختر انصاری اکبر آبادی صاحب کا ایک حیدرآباد سے میگزین نکلا، تو ان میں چھپا۔ تو سر یاد ہے کہ کس عمر میں پہلا شعر کہا اور کون سا شعر تھا؟ وہ پرائمری میں شاید ہوں گا میں، ہاں، تو ادھر سے ہی وہ جو ہے نا حالات میں سوچنے بیٹھوں کہ پرائمری کا بچہ اور شاعری، بس دیکھ لیں۔ اب دیکھیں میری جو غزل جو آج بھی لوگوں شعر یاد ہے وہ والا جو آپ نے کہا؟ پتہ نہیں، وہ اتنی بار سنا چکا ہوں، جب میرے اشکوں کو تصور میں پرویا ہوگا، تو بھی چپکے سے میری یاد میں رویا ہوگا، سب سے پہلا شعر یہ ہے۔ اب 7ویں 8ویں کا ہے، 5ویں کا ہے، 9ویں کا تو نہیں ہے، اس سے پہلے تو اس وقت تک تو میں شاعر بن گیا تھا، اپنے 9th کا باقاعدہ شاعر بن گئے۔ اب یہ دیکھیں کہ میری جو غزل اتنی مشہور ہوئی، شام کے بعد کتاب بھی کوئی نے دیکھا ہے کبھی، یہ میری 2nd ایئر کی غزل ہے، 1989 میں یہ پہلا شعری مجموعہ آپ کا آیا، اور لکھی تھی میں جب 12ویں کلاس میں تھا۔ زبردست زبردست، یہ بس کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے، کچھ چیزیں اللہ کی۔ اچھا تو سر ابھی تک آپ کے کتنے مجموعے شائع ہو چکے ہیں؟ 50 سے زیادہ ہیں، اور کتابیں ٹوٹل ان میں کچھ مجموعے، کچھ کلیات، کچھ تنقید کی کتابیں، پھر ایک میری ابھی جو اکانومی پہ کتاب آئی ہے وہ میرا تھیسس، ایک میری تھیری تھی جی، وہ دنیا کا میں نے پہلا اسلامک مائکرو فائنانس ماڈل بنایا۔ بالکل، ہم نے یہ پوچھنا ہی تھا کہ یہ کیا پروجیکٹ ہے؟ تو اس میں پاورٹی ایلیویشن کہتے ہیں، غربت کے خاتمے کے لیے ایک نظریہ دیا اکنامکس کا میں نے، اور وہ بڑا اس کو سراہا گیا پوری دنیا میں، اور وہ میرے لیے تو کیونکہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے اس کو اپروو کیا، اس پہ ریسرچ کر کے، تھیسس کر کے، اور 26 سے زیادہ 20 سے زیادہ اسلامی ممالک کے لیے اس کو بڑا وائبل سمجھا کہ اگر ان ملکوں میں یہ لاگو کیا جائے سسٹم تو غربت میں کمی آ سکتی ہے۔ سر پاکستان میں بھی لاگو کیا جائے گا؟ پاکستان میں تو ابھی بجلی کے بل نہیں لاگو ہو سکتے ہیں اور بجلی کے بلوں نے تو مت مار دیا ہے یہاں پہ، تو آپ شکر ہے وہ دیکھیں ایٹم بم بنایا انہوں نے، تو وہ بیچارے بڑی مشکل سے بچے ہیں، وہ کبھی نظر بند ہو جاتے تھے عبدالقدیر خان صاحب۔ یہاں تو یہ حالات، تو ہم حالانکہ شاعر ہیں، ہم ملک اور قوم اور ریاست اور عقیدے پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن اب تو لگتا ہے ہم بھی جیسے کمزور کر دیے گئے ہیں۔ اچھا فرحت عباس صاحب، یہ بتائیں کہ اردو شاعری میں آپ کا اپنا فیوریٹ شاعر کون ہے؟ دیکھیں اس میں کلاسک میں تو غالب میر، پھر آگے آ جائیں تو اقبال، پھر منیر نیازی، اچھا فراز صاحب، اور جو موجودہ ہیں ان میں بھی بہت ہیں، جیسے شفیق احمد خان ہیں، اختر عثمان ہیں، اور عابد حسین عابد ہیں، اسی طرح راغب تحسین ہیں، احتشام ہیں، بہت سارے اور بھی جو بھی نام فوری طور پہ ذہن میں نہیں آ رہے۔ اچھا، بے تحاشا لوگ عہد حاضر کے ہیں یہ سارے کے سارے، یہ تو سب کے آپ نے نام بتا دیے، لیکن اگر میں یہ پوچھوں کہ عہد حاضر میں سے جو آپ نے نام لیے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ کس کے کلام نے آپ کو متاثر کیا؟ وہ شفیق احمد خان، شفیق احمد، کیونکہ میں نے ان کو پڑھا بھی زیادہ ہے، پھر ان کے ہاں جو اداسی کی فضا نظر آتی ہے، اور وہ بڑا یعنی بڑی کیفیت والے شاعر ہیں۔ سر آپ نے خاص کہا اداسی کی فضا نظر آتی ہے، تو کیا اداسی ہانٹ کرتی ہے؟ مجھے تو کرتی ہے، آپ کو ہانٹ کرتی ہے؟ بے تحاشا، میں ایک اداس شاعر ہوں بنیادی طور پر۔ ہاں مطلب وہ کہ میں کہنے لگی تھی آپ کا جو پہلا شعری مجموعہ تھا اس کا ٹائٹل بھی شام کے بعد، یہ خاص طور پہ آپ نے رکھا۔ ویسے وہ تو ہم نے کلام آپ سے سننا ہی ہے، تو ہم سنیں گے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ
جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا مارشل آرٹس کے بھی سنا ہے کہ آپ ماہر ہیں, پاکستان کے پہلا ننجا ہونے کا ایوارڈ بھی آپ کے پاس ہے, ورلڈ ریکارڈ آپ ہولڈر ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ شوق کہاں سے ڈیولپ ہوا اور اس طرف آپ کیسے آئے؟ ایک طرف اتنے پڑھائی لکھائی والے بچے, شاعری والے بچے, اور دوسری طرف مارشل آرٹس, اس کا کچھ سمجھ نہیں آیا سر. یہ بھی بچپن سے ہی ہے. ہاں, میرا مزاج لڑکپن سے آشکانہ ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بچپن سے ساتھ ہوتی ہیں. تو یہ مارشل آرٹ بھی میں نے بچپن سے شروع کیا, شاعری بھی, موسیقی اور ایکٹنگ اور اس طرح کے کام. بس وہ آرٹ ہے نا, وہ بھی مارشل ہے, یہ فائن آرٹ سر. لیکن ایک طرف مزاج عاشقانہ ہونا اور دوسری طرف یہ لڑائی جھگڑا ہونا. نہیں, لڑائی جھگڑا یہ نہیں ہے, یہ بہت ڈسپلن ہے, بہت کمال, بہت مشکلات ہے. نہیں, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ لڑائی جھگڑا, اس کے تو پیچھے ہی دفاع کی ہمدردی ہے. یہ صوفیانہ کام ہے مارشل آرٹ جو ہے. اچھا, اگر یہ پورا ہو, ادھورا نہ ہو, تو اس سے جتنا صبر آتا ہے, جتنا کسی کی مدد کرنے کا جذبہ آتا ہے, جتنا برداشت کرنے کا حوصلہ ملتا ہے, یہ تو وہ ریاضت ہے جو نفس کو قابو میں رکھتی ہے. یہ بالکل لڑائی جھگڑے والا کام ہے. اس کی باقاعدہ ٹریننگ آپ نے کب اور کس سے حاصل کی؟ بچپن میں تو چھنگ میں جو مجھے مل گیا, کوئی فوج کا ریٹائرڈ کمانڈو, کوئی اور کوئی اس طرح. پھر میں پہنچا اشرف تائی صاحب کے پاس, میرے گرینڈ ماسٹر جو. تو زیادہ تر جو اکثری جو چیزیں باقی چھوٹی موٹی تو باہر جس سے جہاں مل گیا سیکھ لیا میں نے. اچھا, مختلف سٹائل سیکھے, بلکہ باکسنگ بھی کر لی, کشتیاں بھی سیکھی, ریسلنگ جسے کہتے ہیں, وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ کرتا رہا. لیکن جو مین بنیادی کام میں نے اشرف تائی صاحب سے سیکھا سارا ٹوٹل. تو سر مطلب اس کو ویسے سیکھنے کے پیچھے اگر میں پوچھوں کہ ریزن کیا تھی؟ آپ کو لگتا تھا کہ آپ کو اپنا دفاع کرنا پڑے گا اپنے دفاع کے لیے یا لوگوں کے دفاع کے لیے؟ کیا میں ایک کمزور بچہ تھا, طاقتور بچہ نہیں تھا, بیمار رہنے والا اور ویک, اور تو وہ اس وقت اس کی وجہ سے یہ چیز میرے ذہن میں یہ تھا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے والد سے یہ کہا کہ میں لڑکے مجھے مارتے ہیں اور میں کمزور ہوں, اور میرے چونکہ بھائی بھی کوئی نہیں ہے, تو اب میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اب لڑنا نہیں ہے ہم نے, لیکن تم چیزیں ایسی بہت آ گئی ہوئی ہیں دنیا میں کہ تم سیکھ لو گے تو پھر تمہیں یعنی کوئی نہیں مارے گا اور تم اپنا دفاع کر لو. الٹا تم دو چار کسی کو بھی راہ چلتے لگا دو گے. نہیں, لیکن میں نے تو زندگی میں اوائڈ ہی کیا اس سے. اچھا سر, ایک ورلڈ ریکارڈ بھی آپ کے نام ہے, آئس بریکنگ کا. اچھا, یہ آئس بریکنگ میں آپ نے کیا, اور سر اس کا میں نے سنا ہے کہ ابھی تک کسی اور نے یہ ٹائٹل صرف آپ ہی کے پاس ہے, کوئی اس کو بریک نہیں کر سکا. زبردست زبردست. اچھا سر, ابھی تک خود سے یہ سیکھنے کے بعد میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دے چکے ہیں. یہ فن جو ہے آپ نے کتنے لوگوں میں آگے؟ اس وقت جو ہمارے جو ایف ایس ننجا اکیڈمیز ہیں نا, اگر ہم پورا اس کو دیکھیں تو وہ ملین سے زیادہ ہیں لوگ. اچھا جی, اور آگے شاگرد بھی ٹریننگ دے رہے ہیں, ان کے شاگرد بھی دے رہے ہیں. اب تو ہم نے گننا چھوڑ دی ہیں, لیکن 10 لاکھ سے زیادہ ہیں. 10 لاکھ سے زیادہ, زبردست. تو سر اس کو مزید آگے بڑھانے کا بھی ہے؟ بڑھتا ہے. اب تو مقصد ہیں لوگ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں, اب ان کے آگے وہ دادا استاد بنے ہوئے ہیں, وہ تو سلسلہ جاری ہے. تو کتنی خوشی ہوتی ہوگی نا جب اس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس کو آگے اتنا بڑھتے پھلتا پھولتا بندہ دیکھتا ہے. تو اس میں ادب بہت ہے, اس میں جب احترام اتنا ہے استاد کا کہ شاید اور کسی شعبے میں نہ ہو. اچھا, تو سر کیونکہ ساتھ ساتھ آپ نے کہا بچپن سے ایک کمزور بچہ تھا اور اسی وجہ سے آپ نے مارشل آرٹس کی طرف بھی آئے, اور پھر کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی مشاعرے میں کہیں پر کسی کی بات نہ اچھی لگی ہو اور آپ نے 2 چار لگا دی ہوں؟ وہ کوئی ایسا واقع مشاعرے میں تو بالکل نہیں ہے. میں نے آج تک کبھی شاعروں ادیبوں کے ساتھ ہاتھا پائی نہیں کی. کئی دفعہ تو کوشش ہوئی سامنے سے, تو میں نے دوڑ لگا دی. ہمارے ایک مرحوم اللہ ان کو کروٹ جنرل نصیب کرے, رشید مصباح صاحب تھے دوست. وہ بڑے لڑاکے تھے اور بڑے نظریہ رکھنے والے, بڑے لائق, بڑے قابل, اور بہت اچھے وہ یعنی کامریڈ تھے. اچھا, تو انہوں نے جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں مشتعل ہو جاتے تھے. تو ان سے بحث ہو رہی تھی تو وہ کھڑے ہو گئے لڑنے کے لیے, 1-2 ذرا گالیاں بھی سنائیں, پھر ایسے بیلٹ نکالی. تو میں نے جو اپنی وہ ننجا والی پھرتی تھی نا, وہ وہاں سے دوڑ لگانے میں دکھائی. میں نے کہا بھاگ, اور میں 1-2 چھلانگوں میں پارک ٹی ہاؤس کے اندر سے اٹھ کے باہر دروازے پہ تھا,
اور باہر کھڑے ہو کے میں نے کہا جی مصباح صاحب یہ لڑائی میں والا اس طرح کے کاموں میں نہیں آنا. میں نے کہا لڑائی کا کوئی چکر نہیں ہے, بس زبانی مکالمہ. تو وہاں پہ تو آپ کو تانے سننے کو ملے ہوں گے, بھائی تم تو ماہر ہو, یہ تم نے کیا کیا, ساری پھرتی آج بھاگنے میں لگا دی. اچھا یہ ایک تو خواتین وہاں نہیں تھی جو کوئی تانے مارتے مجھے, اور دوسرا یہ کہ تانوں میں نہیں آتا مارشل آرٹ کا آدمی. اچھا سر, تو مطلب کبھی ایسا ہوا ہے, کیونکہ ہم جیسے چل رہے ہوتے ہیں, ہم جس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہم اپنے سامنے آمنے بھی بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں غلط ہوتی ہوئی, تو سر کبھی ایسا ہوا کہ آپ کہیں سے گزر ہو رہا ہو یا کہیں پر جانا ہوا اور آپ نے دیکھا ہو کسی بچے کے ساتھ, کسی خاتون کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہو رہا ہو, تو وہاں پہ آپ نے یہ چیز آزمائی ہو؟ کئی دفعہ یہ تو میں نے مدد تو کی ہے لوگوں کی, لیکن وہاں پہ بہت دلچسپ قصہ اگر ہے بہت زیادہ مجھے فن کا مظاہرہ نہیں کرنا پڑا کبھی. ایک آدھ کوئی پہلے مطلب ارلی ایج کا واقعہ کوئی ہے ایسا کہ جہاں پورے جوہر دکھانے پڑے, ویسے زیادہ اتنا وہ نہیں ہے. تو سامنے والی پارٹی کا کیا حال ہوا؟ کس کا؟ سامنے والی پارٹی کا جس پہ آپ نے یہ جوہر دکھائے. بس وہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ غلط ہو گیا, ان سے غلط ہو گیا. یہی اندازہ ہوتا. وہ تھے کچھ یعنی وہ شوخے لڑکے نہیں ہوتے, ہاں جی, تھے بھی کوئی درجن سے زیادہ, تو وہی کسی کو وہ اس طرح تنگ کر رہے تھے, چھیڑ رہے تھے. وہ ہمارے یہاں نا میلے وغیرہ ہوتے ہیں جھنگ میں. سر اس طرح کی جگہ پہ تو بالکل اس طرح کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور ان کو دو چار لگانی چاہیے. میں نے بڑی کوشش کی کہ ٹل جائیں, نہیں ٹلے تو پھر آپ نے کہا آجو ذرا سیدھے ہو جاؤ, ہے نا. اچھا سر, کیونکہ ہم نے یہاں پہ بریک پہ جانا ہے, تو سر آپ اپنا کلام جو ہے وہ تحت اللفظ میں بھی پڑھتے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہمیں کچھ سنائیں. میں یہی سناتا ہوں کیونکہ لوگوں کی فرمائش زیادہ یہی ہوتی ہے, شام کے بعد میں سنا دیتا ہوں. اچھا سر, ویسے میں تو چاہوں گی کہ ہم آخر میں رکھ لیں, یہ ہم لاسٹ میں سنا دیں, جب پروگرام کچھ اور سنا دیں. میں اور سنا دیتا ہوں کچھ. دیکھ لینا کہ کسی دکھ کی کہانی تو نہیں, دیکھ لینا کہ کسی دکھ کی کہانی تو نہیں, یہ جو آنسو ہیں کہیں اس کی نشانی تو نہیں. واہ واہ واہ. جس طرح شہر سے نکلا ہوں میں بیمار تیرا, جس طرح شہر سے نکلا ہوں میں بیمار تیرا, یہ اجڑنا ہے کوئی نقل مکانی تو نہیں. واہ 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 واہ. اور بچھ گئی ہے تیرے ماتم کو جو اب قسمت سے, ہم نے یہ صف دل صحرا سے اٹھانی تو نہیں. کہ عشق اور درد سے بھر دی ہیں کتابیں ہم نے, عشق اور درد سے بھر دی ہیں کتابیں ہم نے, یہ جو سب کچھ ہے میری جان زبانی تو نہیں. اور کتنے ہی درد بہانے سے میرے پاس آ کر, کتنے ہی درد بہانے سے میرے پاس آ کر دیکھتے ہیں کہ میری شام سہانی تو نہیں. دکھ رہی ہے, دکھ رہی ہے جو مجھے صاف تیری آنکھوں میں, دکھ رہی ہے جو مجھے صاف تیری آنکھوں میں, تو نے یہ بات کہیں مجھ سے چھپانی تو نہیں. اور یہ جو ہر روز, یہ جو ہر موڑ پہ آ ملتی ہے مجھ سے فرحت, یہ جو ہر موڑ پہ آ ملتی ہے مجھ سے فرحت, بد نصیبی بھی کہیں میری دیوانی تو نہیں. واہ 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 واہ, زبردست جی. ویورز, فرحت عباس شاہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, مگر یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ ود فائزہ بخاری. ہمارے آج کے مہمان ہیں فرحت عباس شاہ صاحب, اور ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا بریک پہ جانے سے پہلے, اور ہم نے ان سے ان کا کلام بھی سنا, آخر میں بھی ویسے تو ہم سنیں گے. لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ نے کوئی ایک کام تو کیا نہیں, ماشاء اللہ اتنے سارے کام کیے, تو اس کی وجہ سے آپ کی جو سیر و سیاحت ہے وہ بھی بہت زیادہ رہی ہوگی, تو دنیا کے مختلف ممالک گھومے ہوں گے. کون کون سے ملک میں گئے اور سب سے اچھا کون سا لگا؟ آسٹریلیا اچھا لگا بہت مجھے, اور پیرس بہت اچھا لگا, فرانس. سر آسٹریلیا اس کے موسم کی وجہ سے تو نہیں اچھا لگا؟ نہیں, بڑا بڑا وہاں پیسفل بہت ہے, اور اوپن کھلا ہے, اور شاندار لوگ بھی, شاندار, آسٹریلیا بڑے اچھے لوگ.
اور مجھے لگا کہ وہاں جو نیٹو بھی نہیں کہنا چاہیے، جو گورے ہیں وہاں پہ، اور نیٹو تو اوریجنل اور ہیں، وہ جو پہلے وہاں ان سے بھی رہتے تھے، وہ ان سے بھی بلکہ ایک وہاں کی پینٹر ہیں کیلی روش، انہوں نے میری شاعری پہ پینٹنگز بنائی، اور کوئی 8-10 ملکوں میں اس کی ایگزیبیشن ہوئی۔ اچھا، ہاں، وہ سرکاری سطح پہ ان کو پیٹرن شپ حاصل تھی۔ زبردست۔ تو میں سنگاپور گیا ایک ایگزیبیشن میں ان کے بلانے پہ، پھر کینیڈا گیا، وہاں بھی تھی، پھر کچھ ملکوں میں انہوں نے خود سے کی، میں نہیں گیا، وہ اچھا۔ اور ترکی بھی مزیدار، 2 بار گیا ہوں جی، اور اسی طرح کینیڈا بھی اچھا ہے، یو کے بھی ہے، لیکن جو ابھی شہر بہت زیادہ ملک جو کنجسٹڈ نہیں ہوئے نا، جن کے مضافات ابھی خوبصورت ہے، ان کے بھی ہیں، لیکن وہ اسپین جیسے ہے وہ بڑا زبردست، جرمنی بھی ٹھیک ہے، لیکن اسپین اس سے بھی، اسپین میں جو ان کی عمارتیں، رہن سہن ہے، گرجے جو ہیں، پھر میں ان کی لائبریری وہ دیکھتا رہا، آرٹ گیلریز بھی میں نے کوشش کی جہاں جاؤں کچھ نہ کچھ دیکھوں، آرٹ جہاں پینٹنگز ہوتی ہیں، تو وہ اسپین جو میڈرڈ کی آرٹ گیلری اور سڈنی کی آرٹ گیلری، یہ سارا دن مجھے گھومنے کا موقع ملا۔ کمال ہے۔ تو سر اس کا مطلب ہے پینٹنگ سے بھی کافی شغف رکھتے ہیں؟ یعنی دیکھنے کی حد تک، دیکھنے کی حد تک، کبھی کچھ بنایا، اسکیچ کیا، پینٹ نہیں کیا؟ کیونکہ جب میں نے کہا اتنے سارے کام کر لیے تو پھر شاید یہ والا بھی یہ اصل میں کچھ کام ایسے ہیں جو زندگی بھر کی توجہ اور لگن مانگتے ہیں۔ تو میں موسیقی جیسے میں نے کی 20-22 سال، لیکن وہ مجھے یہ تھا کہ سننا آ جائے، اتنی میں سیکھ جاؤں کہ سننا آ جائے۔ ہاں، اور سر ریڈیو پاکستان کے جو پروگرام تھا آہنگِ خسروی، وہ بڑا کلاسیکل پروگرام تھا، آپ نے اس کو کیا، یہ سر مطلب موسیقی کی تربیت لی باقاعدہ؟ جی، باقاعدہ کلاسیکل موسیقی۔ اس میں سر آپ کے استاد کون تھے؟ اس میں میرے غلام شبیر صاحب استاد تھے مرحوم، اور ابھی جو بدر صاحب ہیں، ان سے میں نے سیکھا زیادہ، ان 2 استادوں سے، اور باقی تو میرا اسی طرح رہا ہے کہ جہاں سے جو مل جائے۔ ہاں، تو گانا سانا بھی گا لیتے ہیں؟ میں گا لیتا ہوں۔ پھر آپ پہلے مجھے اپنا فیوریٹ سنگر بتائیں گے اور اس کے بعد اپنا فیوریٹ گانا بھی سنائیں گے۔ فیوریٹ سنگر تو مہدی حسن صاحب سے تو آگے بات جاتی کوئی نہیں، پھر ان کے بعد نور جہاں ہیں، ناہید اختر ہیں، ابھی نیرہ نور ہم سے جدا ہو گئی ہیں، عابدہ پروین ہیں، پھر وہاں پہ لتا ہیں، رفیع صاحب ہیں، بالکل، کشور کشور سے زیادہ رفیع صاحب مجھے پسند۔ رفیع صاحب کی تو ویسے آواز میں کہتی ہوں جادو تھا، بالکل۔ تو آپ سنائیں ہمیں۔ اچھا، یہ ویسے کام ہے ریاضت کا، ابھی مجھے چھوڑے ہوئے بھی ہو گئے ہیں، لیکن میں چونکہ لیکن ہمیں یقین ہے آپ پھر بھی بہت اچھا گائیں گے۔ چلیں ایک نیم کلاسیکی سا گانا مجھے تھوڑا سا ہی ضرور ضرور، گانوں سے زیادہ، چونکہ میں وہ ایک تو راگ کیے زیادہ اور پریکٹس وغیرہ کی ہوگی وہاں، ابھی تو چھوڑے ہوئے بھی 10-15 سال ہو گئے۔ چلے دیکھ لیتے ہیں آپ کا فن کا، میں ایک چھوٹا سا ہی اس کا ضرور ضرور انترا کہہ لیں یا استائی سنا دیں۔ جی۔ موہے پن گھٹ پہ ہو، موہے پن گھٹ پہ نند لال چھیڑ گیو رے، موہے پن گھٹ پہ نند لال چھیڑ گیو رے، موری نازک کلہیا، موری نازک کلہیا مروڑ گیو رے، موہے پن گھٹ۔ زبردست زبردست۔ اچھا سر، وہ مطلب آپ نے وہ بڑا نازک جس طرح سے کہا نا، ورنہ اکثر ہوتے ہیں وہ نازک کلہیا، لیکن آپ نے اس کو بالکل ویسے ہی ادا کیا۔ پتہ نہیں اسی طرح شاید ذہن میں رہ گیا میرے۔ ہاں، تو کمال کا۔ ٹھمریوں میں عام طور پہ وہ اس طرح کے لفظ جو ہندی یا سنسکرت کے شاید ہوتے ہیں، آپ باقاعدہ پریکٹس نہیں کرتے ہیں؟ اب تو عرصہ ہو گیا چھوڑے ہوئے۔ کیوں؟ اور موسیقی تو سر کہتے ہیں روح کی غذا ہوتی ہے۔ نہیں، سننے ابھی بھی سنتے ہیں؟ سننے کی حد تک ہے۔ اچھا سر، تو ویسے میں یہ پوچھوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی شادی کو کتنا ٹائم اور بچے کتنے ہیں؟ یہ ہو گئے تو بہت پرانی بات ہے، پچھلے زمانوں کی۔ بچے میرے یعنی 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہوگا، 30-31۔ ماشاء اللہ۔ کتنے بچے ہیں؟ بچے 4، ایک بیٹی اور 3 بیٹے۔
اچھا تو بچے کیا کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ان کو بھی اپنی طرح شاعر ادیب یا مطلب اس طرح؟ شاعر ادیب تو نہیں بنے لیکن ایک سنگر ہے. ہاں میں نے اسی لیے پوچھا تھا. سمیر جو ہے. اچھا. اور امیر جو ہے یہ یہی کام آپ لوگوں کا کرتا ہے, ویڈیو شوٹ کرتا ہے, ڈائریکٹر ہے. ساتھ میں وہ جو فوٹو آرٹ ہوتا ہے نا, فوٹو کو آج کل وہ ایک کلر کر کے اور اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں. بالکل بالکل وہ ہے. اور ساتھ میں ایڈیٹنگ بھی جو اس وقت کوئی کہتے ہیں نیا کوئی بہت ہے سافٹ ویئر. اور جو چھوٹا ہے سب سے شامیر, وہ یوٹیوبر ہے. اچھا سر اس میں تو بہت پیسہ ہے. ہاں وہ بہت کماتا ہے آج کل تو یہی کام سب سے اچھا. وہ تو پاکستان کے جو ٹاپ کے 4-5 ہیں ان میں آتا ہے. اور اچھا زبردست. سر آپ خود بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں. میں کرتا رہا ہوں ہے نا. میں نے تو ایک کریکٹر جو ہے وہ علامہ, یہ شامیر مجھے کہتا تھا, اسے میں روکتا تھا پرینکس جب یہ کرتا تھا. یہ خواتین کے ساتھ, بچوں کو, بوڑھے, مجھے ہر دفعہ وہ کہتا تھا آپ کو یہ نہیں پتا, آپ کو کیا پتا پرینکس ہیں, آپ پرانے آدمی ہیں, آپ ہی ہیں. آج کل کے جنریشن کو ویسے یہ بہت گلا ہوتا ہے. لیکن پھر میں نے اسے کر کے دکھایا ہے پرینک. اچھا. اور 3-4 کیے اس میں. ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ابا جی یہ کر رہے ہیں تو سیریس آدمی, آپ کامیڈی کرنے لگ گئے ہیں اور آپ یہ. تو پھر ایک میں کوئی چوتھا 5واں میرا پرینک تھا جو دا بیسٹ ورلڈ جم پرینک. اور وہ گورو نے مجھے اس پہ داد دی. ہر کام جو کرتے ہیں وہ انٹرنیشنلی یہ یوٹیوب کے میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو چیٹ کر رہا تھا, کوئی ہمارا ایشو تھا. اچھا. تو وہ مجھے پوچھتا ہے کہ آپ وہی ہو نا جم پرینک والے. آپ نے اپنے بیٹے کو دکھانا تھا, دیکھو بیٹا پاپا کی پاپولیرٹی چیک کرو. ساتھ ہی بیٹھا تھا, بڑا خوش ہوا. پھر وہ اس نے مجھے اس جم پرینک پہ سب سے پہلے اسی نے مجھے مبارک دی کہ یہ تو آپ نے, کیونکہ میرا اصل میں یہ تھا کہ وہ میرے اب حلیے سے جیسے آپ نے کہا ہے, تو میں ایک جم میں گیا اور ان کے ساتھ وہ میرا مذاق اڑا رہے تھے سارے باڈی بلڈر, جوتے لگا کے پھٹر. تو میں تو چاہتا تھا اچھا ہے کامیڈی کریٹ ہو, تو میں ان کو کہہ رہا تھا ابے او موٹے, ابے یہ, ابے تیرا شارپنیس نہیں ہے. چیزیں میں ان کو اوریجنل بتا رہا تھا. اچھا. اور تھوڑی سی وہ میں غیر ماہرانہ انداز میں, تو وہ کہہ رہے تھے بابا یار انہوں باہر کڈو. اٹھا کے انہوں نے نا مجھے پھینکا باہر. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ تو شوٹ کر رہے تھے ہم. شوٹ. میں نے کہا یار میں تو پرینک کر رہا تھا. پھر لو مالک بھی آ گیا جم کا اور اس نے کہا یہ پرینک ہے. معذرت کی. ایک نے ایسے ہی مجھے کہہ دیا کہ ذرا علامہ صاحب دیاں بھی چانپاں ویکھو. تو مجھے پہلے میں تھوڑا سا بیلٹ ویلٹ بھی نیچے باندھی ہوئی تھی کہ اگر ایسا موقع آ گیا, وہ ہوتی ہے ویٹ اٹھانے والی بیلٹ چوڑی سی, وہ میں نے احتیاطاً باندھ لی تھی تاکہ میرا, چونکہ ظاہر میں لباس پینٹ میں ہونا ہے, اس میں لباس میں تو نہیں ہونا, تو ایک بیلٹ سے تھوڑا تاثر ہاف شارٹ اچھا بن جائے. دیکھیں جی کتنی ٹیکنیکلٹیز بتا رہے ہیں. تو وہ جب انہوں نے اتارا مجھے, وہ آپ دیکھیں گے اگر یوٹیوب پہ جی, تو وہ کچھ کے رنگ اڑ گئے, کچھ پریشان, کچھ وہ یار علامہ تو سچی مچی تھا. بٹ میرے کٹس اور میری شیپ, میرے جو مسلز کی شارپنیس ان سب سے بہتر تھی. سر ابھی تک ورک آؤٹ کرتے ہیں؟ نہیں کرتا, لیکن کیا اتنا ہے, میں بتایا 12 گھنٹے ایکسرسائز. کہ سر اگر انسان اس کو چھوڑ دے تو پھر باڈی اس طرح سے شیپ میں نہیں رہتی ہے. کبھی رہ بھی جاتی ہے. یہ تو پھر گاڈ گفٹڈ ہی ہو سکتا ہے. نیچرل کی ہو نا, اگر آپ ان نیچرل کرتے ہیں, مثلا مشینوں کے ذریعے کرتے ہیں, آپ وہ پروٹینز لیتے ہیں, پھر جلدی یا احتیاط نہیں کرتے. تو میں نے اتنی نیچرل جو ہمارے فطری جو انداز چیزیں ساری میں استعمال کرتا تھا مارشل آرٹ کی تربیت میں. اور دوسرا میں نے جو ہے میں زیادہ کھانے پینے کا, پھر میں نے آپ کو بتایا نا شوق کی بات نہیں, میں جتنا یعنی کیلریز مینٹین کرتا ہوں, میں بس کیلریز مینٹین کرنے کے لیے. تو سر ویسے ابھی مطلب کہتے ہیں کہ اگر مطلب وہ صحیح والا ورک آؤٹ نہیں وہ جو آپ لوگ جم میں جا کے کرتے ہیں, لیکن واک جو ہے ڈیلی وہ بہت اچھی ہے, اور ہر ایک کے لیے, ہر ایج گروپ کے بندے کے. آپ کرتے ہیں تو اس میں بہت وہ جو میں نے ایک دو دفعہ اسٹارٹ کرنے کا سوچا تو مجھے سب نے کہا کہ یہ جو آرام سے چلتے چلتے ہو رہی ہے نا, مطلب یہ چہل قدمی اس کو کہتے ہیں, اس کو آپ واک نہیں کہہ سکتے. اگر آپ نے واک کرنی ہے تو بہت تیزی سے آپ چلیں. ہاں تو سر آپ ویسی والی تیزی سے کرتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی پکڑنا چاہے, کوئی مقابلہ کرنا چاہے تو آپ کا کر سکتے ہیں. میں نارمل اصل میں ایج کے مطابق کرنی چاہیے, آپ اپنی ہیلتھ فزیک کے مطابق ایج کے آپ کو کرنی چاہیے بریک. بالکل. اور میرا جتنا ہے بس وہ میں اتنی بھی کر لوں, میں 1 گھنٹہ تو کرتا ہوں.
اچھا یہ بتائیں کہ غزل اور نظم دونوں میں ہی طب آزمائی کیا آپ نے، ان دونوں میں سے آپ کا فیوریٹ میڈیم کون سا؟ نظم، میں بڑی طویل نظمیں میں نے لکھی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ جتنا اظہار کا آپ کو آگے وہ نظم کا پیٹرن جو ہے گنجائش دیتا ہے. اگر فیلنگز ہوں، صرف لفظ اکٹھے کرنے ہوں، قافیہ ردیف کی مدد لینی ہو، پھر تو غزل ٹھیک ہے، اس کا بڑا مزیدار ہے کام، غزل لوگوں کی یاد بھی رہتی ہے. غزلیں بھی میں نے بہت لکھی ہیں، میں ایک دفعہ پاپولر شعر اکٹھے کرنے بیٹھا تو وہ 200 سے زیادہ ہو گئے. نشتر کے نام سے نہ کچھ میں نے سوشل میڈیا پہ بھی لایا. تو یعنی مجھے شاید ہی دنیا میں کسی شاعر کے اتنی تعداد میں پاپولر شعر موجود ہوں جتنے میرے. واہ بڑی بات ہے. شاعر جب یہ دیکھتے ہیں تو بیچارے گھبرا بھی کہیں جاتے ہیں جو چھوٹے حوصلے والے ہیں، بڑے لوگ خوش ہوتے ہیں. تو نظم لیکن جو ہے وہ مجھے بھی پتہ ہے، اور جن کو نظم کا پتہ ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ دنیا میں کم اتنی اسٹرانگ نظمیں لکھی گئی ہیں دنیا کے لٹریچر میں. اچھا یہ بتائیں کہ نثر میں بھی کام کیا؟ میں تنقید لکھتا ہوں. اچھا اردو نثر میں آپ کا فیوریٹ کون ہے؟ اور میں ہرمن ایسے اس لیے یاد آ جاتا ہے کہ کمال ہے، وہ اردو تو نہیں ہے، ترجمہ ہی ہے ان کا ملتا ہے. تو اردو میں عبداللہ حسین کا نام لینا چاہیے، اور پھر علی نواز شاہ آج کے اس میں کلاسک میں تو نہیں آتے عبداللہ حسین، لیکن بہرحال عبداللہ حسین اور علی نواز شاہ. تو اگر میں اگلا سوال یہ کروں کہ آپ کا فیوریٹ ناول کون سا ہے تو وہ بھی آپ عبداللہ حسین صاحب کا بتائیں. نہیں، وہ جو علی نواز کا ناول ابھی آ رہا ہے، ابھی آنا ہے، اوکے، یہوا و یہود، ایسا ناول ہے کہ وہ دنیا میں ایسا ناول موجود نہیں جو کہ پوری دنیا کے حالات اس نے سامنے رکھ دیے، اتنا بڑا وہ. بلکہ میں تو چاہوں گا کہ آپ اس کا بھی انٹرویو کریں. علی نواز میں اب بتاتا ہوں، علی نواز نے یہ جو ہمارے ٹرانسجینڈرز ہیں ان کے اوپر ناول لکھا، بڑا ہمدردی اور یعنی کہ انسانی ہمدردی سے. فیمیل ایک اس کا ناول، اس کا اس ٹرانسجینڈرز والے ناول کا نام ہے گرو ماں. فیمیل جو ہے وہ جو لیزبینز ہیں ان کے اوپر لکھا، اور جو وہ ہیں ہومو سیکشولیٹی پہ لکھا کالک. اس کے بعد اس نے افغان امریکہ وار پہ لکھا، دہشت زدہ گرد، فرقہ واریت پہ لکھا، خون. اس کے موضوعات ہی اتنے ڈفرینٹ ہیں، بہت یونیک ہیں جی، اور بہت ہی اہم موضوعات پر. پھر جو بچے مینٹلی ریٹارڈڈ بچے ہیں، پتلے کے نام سے ان کے اوپر، اور اس کے ہر ناول میں ایک جو معاشرے کو، ماں باپ کو، بہن پر جو ایک وہ تربیت کر دیتا ہے نا کہ لوگ انسانی ایک اچھا معاشرہ قائم ہو، کس طرح احساس، وہ کمال کا اس میں. اچھا آپ نے کیونکہ معاشرے کی بات کی، احساس کی بات کی، تو یہ جو موجودہ سامراجی نظام ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہی ہے تمام دنیا کی بے چینی کا، اور یہ پتہ نہیں، بہت آپ نے اچھا سوال کیا. لوگ کوئی نہیں توفیق ہوتی ہے ایسا سوال کرنے کی. تمام تر دنیا میں اس وقت جتنی ابتری ہے، جتنا انتشار ہے، جتنی افراتفری ہے، یہ اب آپ بلوں سے اندازہ لگا لیں نا. بالکل. آپ مہنگائی سے اندازہ مار دی بلوں نے تو. مہنگائی دیکھیں، اگر ہم آج سے پہلے کہتے تھے جی سامراج کیا ہے، سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے، اب اس نے ہمیں گردن سے پکڑ کے گھسیٹ لیا. یہ ہمارے بجلی کے ذریعے، پیٹرول کی قیمت کے ذریعے، اور یہ قرضوں کے ذریعے. تو یہ وہ ایک ایسا وائرس ہے کہ جس نے پوری دنیا کو کرونا سے زیادہ مار کے رکھ کر دیا، یہ سرمایہ دارانہ نظام اور سامراج. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ شاعری کے لیے عشق و محبت کو کتنا لازم خیال کرتے ہیں آپ کے نزدیک، کتنا لازم ہے؟ لازم تو شاید اصل میں وہ چیز ہے جس سے آپ کی فیلنگز جو ہے نا ان میں جوش و خروش آئے، یا وہ ٹریگر ہوں، یا تموع جائے اس میں. بالکل. اچھا اب وہ میرے ساتھ جو تھی، جس چیز نے مجھے ٹریگر کیا، وہ تنہائی تھی میری، ایک بچہ اکیلا ہونے کی وجہ سے. اس کے بعد جب اکیلا بچہ ہوتا ہے تو پھر وہ محبت میں بھی جلدی گرفتار ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک فیز گزرا ایسا بھی زندگی میں. اچھا. اور اس کے بعد کچھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ روز ایک نیا عشق جو ہے ان کو شاعر بنا دیتا ہے. جیسے فراز صاحب تو اس طرح کے شعر بھی ہیں ان کے کہ پتہ نہیں بہانہ تو تھا کہ اس طرح کے وہ. ہاں مقصد ہے کہ لیکن ضروری نہیں ہے عشق جو ہے وہ. ویسے سنا ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ عاشق مزاج ہوتے ہیں. ہاں کئی ہوتے ہیں.
میں اس طرح کا نہیں ہوں. آپ اس طرح کے نہیں، اور آپ ہمیں بتانا بھی کچھ نہیں چاہ رہے میں ہیں. نے آپ کو بتایا نا کہ تجربے سے میری آپ شاعری پڑھیں گے، اس میں آپ کو محرومیاں، اپنی لوگوں کی تنہائیاں اور درد کے احساسات، یہ ظلم، جبر، اس طرح کی چیزیں جو ایک بے انصافی، یہ زیادہ آپ کو ان سے پیدا ہونے والی کیفیات ملیں گی آپ کو میری شاعری. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری شاعری میں جس طرح مرد شعراء خواتین کا سراپا بیان کرتے ہیں، ایک میں نے مذاقن کوئی لکھی ہوگی غزل، وہ بھی جان بوجھ کے، یار میں یہ کیوں نہیں لکھتا تو لکھوں، یہ بھی کر سکتا. ورنہ 70-50 سے زیادہ کتابوں میں کہیں وہ سراپا نہیں ہے، روح موجود ہے، وہ خاتون کی بھی موجود ہے، پر پورے لوگوں کی بھی ہے، ماں باپ کی، معاشرے کی بھی ہے، روح سب بولیں. بالکل بالکل. وہ یہ نہیں میں نے زلفوں والے بہت کم شعر لکھے، آنکھوں پہ بھی ہوتی ہے. ہاں وہ کم ہے بہت. اچھا جی، زبردست. بہت شکریہ فرحت عباس صاحب آپ کا. ویورز، آپ سب دیکھنے والوں کا شکریہ. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے. تب تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اور آخر میں ہم جاتے جاتے شام کے بعد، وہ جو ٹل جاتی رہی سر سے بلا شام کے بعد، واہ کوئی تو تھا کہ جو دیتا تھا دعا شام کے بعد، واہ آہیں بھرتی ہے شب ہجر یتیموں کی طرح، واہ آہیں بھرتی ہے شب ہجر یتیموں کی طرح، سرد ہو جاتی ہے ہر روز ہوا شام کے بعد، آج کا دن بھی گزار آیا ہوں کن لوگوں میں، مجھ کو اس بات کا احساس ہوا شام کے بعد، لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی، لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی، جانے کس عرش پہ رہتا ہے خدا شام کے بعد، وہ جو ٹل جاتی رہی سر سے بلا شام کے بعد، کوئی تو تھا کہ جو دیتا تھا دعا شام کے بعد. واہ واہ، زبردست.